अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाजरीन, इसराइल इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम कर रहा है वो इंतहाई प्लान तरीके से कर रहा है। वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अक्ल और जुर्रत दोनों का मुजाहरा इंतहाई दीदा दिलेरी और ढिठाई से कर रहा है। इसराइल ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि उसके ज़ालिमाना इक़दाम से जिन लोगों को तकलीफ़, हज़ीमत, शर्मिंदगी होगी, उनमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो उसका रास्ता रोक सकें। वो अपनी सरहदें फैलाना चाहता है और ये उसने इब्तिदा कर दी है और वो अपनी सरहदें फैलाता हुआ खाकम बदन खाना काबा तक आना चाहता है और ये है उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमें सर जोड़कर बैठना होगा और इस बात पर गौर करना होगा कि ये सिर्फ इसराइल ही है जो सारा कुछ कर रहा है या इसके पीछे और कुव्वतें हैं और उन्होंने इसराइल को फ्रंट फुट पे रखा हुआ है और वो ताकतें अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं। अगर हम इस कुराए अर्ज़ पर बाइज़्ज़त, बावक़ार और आज़ाद रियासत के तौर पे जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें जानना होगा कि हमारे कौन से दोस्त मुल्क हैं जिनके साथ हमारे मुफादात वाबस्ता हैं और उनके हमारे साथ वाबस्ता हैं। ऐसे दोस्तों के साथ मिलके हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना होगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वाइड बेस्ड, जिसमें कि बहुत से एरियाज़ जो न शामिल हों, ख़ास तौर पे इस तरह के सलामती और इकनॉमिक डेवलपमेंट के और ओवरऑल डेवलपमेंट के सारे चीज़ें जो न शामिल हों, ऐसी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। ऐसे ममालिक में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ममालिक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क का आपके साथ कोई बहुत बड़ा मुफाद वाबस्ता हो सकता है, जैसे कि अब चीन का है, रशिया का हो रहा है। इनको देखते हुए बाकी कंट्रीज़ जैसे ईरान, वो भी हमारी तरफ अब उनका झुकाव हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के बाद हमें हर काम, हर एक्शन यकीन और जुर्रत से करना होगा। इसके लिए ईमान और ये बिलीफ अज़ हद ज़रूरी है कि अव्वल व आखिर सिर्फ अल्लाह है। अव्वल व आखिर सिर्फ अल्लाह है और ये दुनिया कुछ वक्त के लिए है और ये वक्त हमें इस दुनिया में ऑनरेबल तरीके से गुजारना चाहिए और ये मुमकिन है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलना होगी और वो सोच कहाँ से स्टार्ट होगी सोच बदलना कि मटेरियल चीज़ों की अहमियत जो है वो हमें अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में और बाद में लॉन्ग टर्म में भी अगर हालात हों तो जो मटेरियल चीज़ें हैं उनको अहमियत कम से कम देना होगी और जो हमारी जिस्म की ज़रूरियात हैं, डिफरेंट किस्म की, रहने की, घरों की, कपड़ों की, ऐसी जो है इस पे हमें बहुत कम जो तवज्जो देनी होगी और हमें अपनी रूह की ग़िज़ा जो ना बढ़ाना होगी। वो रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह पर यकीन, और ये बुनियादी बात है। और जब हम ये तब्दीली अपने अंदर ले आएंगे तो फिर हम स्ट्रॉन्ग एक्शन करने के काबिल हो जाएंगे। ये इसराइल इलिसिट चाइल्ड यानी नाजायज़ बच्चा जिनका है, जब हम अपने अंदर ये तब्दीली लाएंगे तो वो खुद ब खुद इससे हाथ उठा लेंगे। क्यों? कि वो बहुत कम जो है अपनी तबाही और बर्बादी चाहेंगे। तो इसलिए हमें ये काम अपने दोस्तों के साथ मिल के शुरू करना चाहिए। ये याद रहे कि इसराइल जो है ये सारा कुछ
کبھی تنہا نہیں کر سکتا. یہ اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کے ان کی دی ہوئی پلاننگ کے ساتھ سارا کچھ کرتا ہے. آئیے موجودہ صورتحال کا انالیسس کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو وہاں غزہ کی صورتحال اور یہ نیوز نہیں دینے والا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہماری کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم اقوام عالم میں سر اونچا کر کے جی سکیں. اس وقت تمام مسلمان ممالک کے سر جھکے ہوئے ہیں. پہلے اسرائیل نے کیا کیا ہے، اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کے ایک مکمل انوائرمنٹ جو ہے نا پیدا کی ہے. پھر فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہے. ذرا آپ ان 3 نقاط پر غور کریں. کووڈ-19 آپ نے بہت زیادہ سیزنڈ اور قابل قدر لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کووڈ-19 سب سے پہلے برطانیہ میں تیار کیا گیا. اس کے بعد اس کو امریکہ لے جایا گیا. وہاں سے امریکہ فوجی اپنے ساتھ لے کے چائنا، جب انہوں نے کہ سب نے مل کے اکٹھی مشقیں کرنی تھی تو اس کو وہاں لے گئے. پلان طریقے سے اس کو وہاں پھیلایا گیا تاکہ الزام جو ہے وہ چائنا پہ آئے. دوسرا یہ تھا کہ وائرس پھیلا کے لوگوں کو ذہنی طور پہ کمزور کیا جائے. ساری دنیا کے لوگوں کو جذباتی طور پر اس وائرس نے ہٹ کیا. کیونکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اور اگر کوئی کسی قسم کی بیماری ہو تو ایک بندہ بیمار ہے تو کوئی دوسرا جو ہے نا اس کی ہیلپ کر رہا ہے. لیکن یہ وائرس ایسا تھا کہ جو بیمار ہے اس سے بہت پیار کرنے والے بھی جو ہیں اس سے دور بھاگ رہے تھے. تو لوگوں کو جذباتی طور پہ اور ذہنی طور پہ کمزور کیا گیا. اب آپ نے خود دیکھا کہ سارے دنیا کے اندر مختلف ممالک میں، یورپین کنٹریز میں، اور اب ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ لاشیں جو نہ پڑی ہیں اور ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا پلان طریقے سے کام کیا گیا کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ کمزور کر کے اس طرف جو ہے نا لگا دیا جائے تاکہ وہ جو اسرائیل نے یہ کام کرنا ہے اس کی طرف توجہ نہ دی جا سکے. تیسرا جو ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی موومنٹ کو بہت تیز کیا گیا اور مختلف ملکوں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے، ایلیسٹ اسٹیٹ جو ہے، اس کو جو ہے نا تسلیم کیا جائے. اور اس میں بہت سے عرب ملکوں نے کیا بھی، جیسے UAE نے کیا. اس سے پاکستان کو تو بہرحال بہت ہی نقصان ہوا. تسلیم انہوں نے کیا لیکن چند گھنٹے نہیں لگے اور اسرائیل کے جو لوگ تھے، خاص طور پہ ان کے جو فوج سے اور انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ UAE پہنچنا شروع ہو گئے. اور اسرائیل کا پاکستان کے سرحد کے اتنا قریب آ کے بیٹھ جانا کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ ساری انوائرمنٹ بنانے کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کو، یعنی وہاں مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا اور اس وقت ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور اس نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ خبریں باہر نہیں آنے دے رہا. جو ایک بلڈنگ تھی میڈیا ہاؤس، وہ اس نے اس کو ختم کر دیا تاکہ باہر کی دنیا کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا پلان طریقے سے ہوا اور یہ صرف اسرائیل اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اس کے آقا بھی شامل ہیں. پھر اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، یعنی مسلم ممالک کو کیا کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ اس ظلم اور بربریت کو روک سکتے. انہوں نے کیا کیا، OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا اجلاس بلایا. یہ جدہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، سعودی عرب میں. اور وہ جو کچھ وہاں کارروائی ہوئی وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتے. کچھ ممالک نے تقریریں کی، وہ بھی چاہیے اور ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں. کسی نے جرأت کے ساتھ اسٹرانگ طریقے سے ایکشن لینے کی بات جو ہے نا وہ نہیں کی. ادھر امریکہ نے
سلامتی کونسل کا اجلاس ہی نہیں ہونے دیا۔ اب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہو بھی جاتا ہے جنرل اسمبلی کا اجلاس تو اس میں بھی تقریروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور سلامتی کونسل تو ایک بیکار ادارہ ہے۔ جس جگہ پہ کچھ لوگوں کو، کچھ ممالک کو جو ہے ویٹو کی پاور حاصل ہو، یعنی آپ اجلاس کر رہے ہیں، ایک ملک جو ہے ویٹو کر دیتا ہے، تو وہ سلامتی کونسل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سلامتی کونسل کا فائدہ یہ ہے، تبھی ہو سکتا ہے جب کہ یہ ویٹو پاور جو ہے نا ختم کی جائے۔ اور یہ بھی سب کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، اور جن جن ملکوں کے پاس جو ہے ویٹو پاور ہے اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ ظلم اور بربریت کو روکا کیسے جائے، اور جو اسرائیل ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی اس جنگ کے بعد بھی تھوڑی سی اس نے اپنی سرحدیں ضرور ایکسپینڈ کرے گا۔ تو اس کے لیے مسلمان ملکوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف مسلمان ملک شاید کچھ نہ کر سکیں، ہمیں اپنے غیر مسلم دوست کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے، جن کے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی چائنا ہے اور اس وقت رشیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اگر ہوگا اسرائیل کے پھیلنے کا تو وہ اکنامکلی اگر نقصان ہوگا تو وہ چائنا کو نقصان ہوگا۔ اور باقی یہ جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنی آنکھیں اور دماغ کھول کے ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، یہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین رحمت العالمین جب اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ میں واقعہ معراج کی بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل جو ہے وہ کب سے بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور ہم خاموش، صرف ایک نہیں 57 ملک خاموش بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو اب فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنی سفارتی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تیز کریں، اور جو کچھ مظالم اسرائیل ڈھا رہا ہے فلسطینیوں پہ ان کی ویڈیوز بنائیں، تصویریں لیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ دکھائیں، تاکہ ایک اوپینین جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دکھائیں، کیونکہ بہت سے دوسرے لوگ جو کہ اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، یا ڈیوائن ریلیجنس یا مین میڈ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ مظالم پسند نہیں کرتے، تو تمام لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ اسرائیل کے خلاف کریں۔ اور اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا امریکہ کے اندر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں کہ کم از کم بچوں کو اور خواتین کو اس طرح جو ہے نا ان کا قتل و غارت جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا اور دیگر جو ہمارے غیر مسلم ممالک دوست ہیں ان سے ہمیں اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی لے کے ہمیں حماس کو دینی چاہیے، اور جو لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ کر سکتے ہیں، جو ملک جو ہیں یعنی جیسے پاکستان ہے یا ٹرکی ہے جو ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، وہ ان کو ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اور یہ کھلا اب اس بات پہ آ جانا چاہیے کہ ہم نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی کہ وہ خانہ کعبہ تک جو ہے نا وہ آئیں، اور ہمیں ورلڈ وائڈ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ دس از دا ہائی ٹائم۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز ریاست جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو روکا جائے اور یہ خانہ کعبہ تک نہ آ سکیں، اور جو یہ قتل و غارت کر رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے، تو یہ ضروری ہے کہ جہاد کا اعلان کیا جائے، اور جہاد کے علاوہ اور پھر جہاد میں گوریلا وار جو ہے نا وہ کی جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان نے مل کے کس طرح رشیا کو شکست دی، اس کے بعد امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ تو کیا ہم سارے مل کے ٹرکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، پاکستان، یہ سارے مل کے ہم اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، ہمیں صرف اپنی سوچ بدلنی ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے
وہ اس کے جنگی جرائم میں شامل ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بزدل ممالک تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور ہمیں وہ کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، وہ وہاں سے موو کرے گا، اور یہ جو مڈل ایسٹ میں ریاستیں ہیں جن لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ ان پہ بھی قابض ہوگا۔ اگر فزیکل قبضہ نہیں کرے گا تو ہر قسم کا اکنامک قبضہ کرنے کے بعد وہاں اس کی پالیسیز چلیں گی۔ تو اس لیے یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ فوراً ختم کر کے جو ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے وہ اسٹیٹس اس کا واپس کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو کہ چھوٹے معصوم بچوں کو، خواتین کا قتل و غارت روکنا چاہتے ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کو اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیک کریں اور انافیکٹو کر دیں تاکہ یہ کام نہ کر سکے۔ میں پھر کہوں گا، اول و آخر صرف اللہ، اور درمیان میں جو ہمیں وقت ملا ہے اس دنیا میں وہ ہمیں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ بسر کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو روکے نہیں، اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہودی اپنے بچوں کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کے ذہن میں زہر بھرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ اس ویڈیو کو اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں کو بھیجیں۔ تھینک یو۔